क्या तुमने कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा जो तुम्हारे सीने में आग की तरह जलता रहा? क्या तुमने कभी रात को अकेले बैठकर सोचा है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, और फिर अगले ही लम्हे किसी की आवाज़ आई, किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, या शायद तुम्हारे अपने दिल की, जिसने कहा ये तुमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, नाकाम हो जाओगे, और तुमने वो ख्वाब वहीं दफन कर दिया, खामोशी से, बग़ैर किसी से कहे। आज मैं तुमसे इसी ख्वाब की बात करना चाहता हूँ, उस ख्वाब की जो अभी भी ज़िंदा है, जो अभी भी तुम्हारे अंदर कहीं सांस ले रहा है। मेरा नाम फ़िरोज़ ख़ान है। मेरी उम्र 105 साल है। जो सबसे बड़ा सबक मैंने इस लंबी ज़िंदगी में सीखा है वो ये है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा वो गलतियां नहीं होती जो तुमने की हों, बल्कि वो ख्वाब होते हैं जो तुमने कभी पूरे करने की कोशिश ही नहीं की। मैं आज तुमसे बात करना चाहता हूँ ख्वाबों के बारे में, बड़े ख्वाबों के बारे में, और इस डर के बारे में जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और यही बात मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ, बड़ा ख्वाब देखना कोई पागलपन नहीं है, ये ज़िंदगी की असल शुरुआत है। जो लोग बड़े ख्वाब देखते हैं वो आम लोगों से मुख्तलिफ नहीं होते। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी शक होता है, उन्हें भी लोग रोकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो इस डर के बावजूद एक कदम आगे रखते हैं। तुमने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना होगा, वो इंसान जिसने बल्ब ईजाद किया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस एक कामयाबी से पहले उसने 10,000 बार नाकामी देखी। 10,000 बार। जब एक सहाफ़ी ने उससे पूछा कि 10,000 बार नाकाम होने का क्या महसूस होता है, तो एडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 10,000 बार नाकाम नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीक़े दरियाफ़्त किए जो काम नहीं करते। ये फ़र्क है सोच का, ये फ़र्क है नज़रिए का। एडिसन के लिए हर नाकामी एक सबक थी, एक कदम था आगे की तरफ, एक ईंट थी उस इमारत की जो वो बनाना चाहता था। मेरे आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। हमने अपना टारगेट सेट किया है कि 15 मई तक हमने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो इसके लिए मुझे आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर से भी करवाएं, अपने दोस्तों से भी करवाएं, और इस टारगेट को पूरा करने में मेरा साथ दें, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं, पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जिन लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है और जो कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मैं सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब किसी न किसी ऐसे बंदे के साथ वीडियो शेयर भी ज़रूर किया करें जिसे उसकी ज़रूरत हो, और जो भी आपका फ़ीडबैक हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, कोई बात बुरी लगे, जो भी हो, आप कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं ख़ुद तो कमेंट्स नहीं पढ़ता, पर अदनान मुझे सारे कमेंट्स पढ़ के बता रहा होता है। चलें अब कंटिन्यू करते हैं, एक और इंसान की बात करते हैं। अब्दुल कलाम साहब, हिंदुस्तान के साबिक सदर, वो इंसान जिसे लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते थे। क्या तुम जानते हो कि जब वो जवान थे तो उन्होंने इंडियन एयर फोर्स में जाने की कोशिश की और वो रिजेक्ट हो गए,
ان کا خواب تھا کہ وہ ایک پائلٹ بنے، لیکن وہ خواب پورا نہیں ہوا۔ ایک عام انسان وہاں رک جاتا، وہاں ٹوٹ جاتا، لیکن کلام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، یہ دروازہ بند ہے، کوئی اور دروازہ کھلا ہوگا، اور انہوں نے سائنس کی طرف قدم بڑھایا۔ انہوں نے انڈیا کے لیے میزائلز بنائے، انہوں نے ایک پورے ملک کے نوجوانوں کو خواب دیکھنا سکھایا، اور آخر میں وہ اس ملک کے صدر بنے۔ وہ ریجیکشن ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوئی۔ گر کے اٹھنا بھی ہنر ہے۔ زندگی کے راستے میں ٹھوکریں کھا کر ہی انسان راستہ پہچانتا ہے۔ جب میں جوان تھا، میرے ایک بہت گہرے دوست تھے، ان کا نام احمد تھا۔ احمد بہت ذہین تھے، بہت محنتی تھے، اور ان کے اندر ایک آگ تھی جو ہر وقت جلتی رہتی تھی۔ ان کا خواب تھا کہ وہ اپنا ایک بڑا کاروبار کریں گے، لیکن جب بھی وہ اس خواب کی بات کرتے، لوگ ہنستے تھے۔ ان کے گھر والے کہتے تھے نوکری کرو، محفوظ زندگی گزارو۔ دوست کہتے تھے پہلے کچھ بیک اپ رکھو، پھر سوچنا۔ اور آہستہ آہستہ احمد نے اپنا خواب چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایک سرکاری نوکری لے لی، زندگی گزرتی رہی، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خالی پن دیکھا، ایک ادھوری سی تکلیف جو کبھی گئی نہیں۔ برسوں بعد جب وہ بوڑھے ہو گئے، انہوں نے مجھ سے کہا فیروز، کاش میں نے ایک بار کوشش کی ہوتی، بس ایک بار۔ تم نے جیک ما کا نام سنا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے ای کامرس پلیٹ فارمز میں سے ایک، علی بابا کے بانی۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اس انسان کو زندگی میں کتنی بار ریجیکٹ کیا گیا؟ ہارورڈ یونیورسٹی نے انہیں 10 بار ریجیکٹ کیا، 10 بار۔ جب KFC پہلی بار چائنا آئی تو 24 لوگوں نے اپلائی کیا، 23 کو لے لیا گیا، صرف جیک ما کو نہیں لیا گیا۔ وہ پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے تھے، وہاں سے بھی نہیں لیا گیا، لیکن جیک ما نے ہر بار یہی کہا ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اور آج وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جتنی زیادہ ناکامیاں دیکھی، اتنا زیادہ میں نے سیکھا۔ ناکامی میری سب سے بڑی ٹیچر رہی ہے۔ اب میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات شاید تم نے پہلے بھی سنی ہو۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو، پہلے کوئی بیک اپ رکھو، کوئی ایسی چیز رکھو جس پر واپس گر سکو۔ میں نے زندگی بھر یہ بات سنی، لیکن میں ایک بات تم سے پوری ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ کسی چیز پر واپس گرنا کیا ہوتا ہے۔ اگر گرنا ہی ہے تو پیچھے کیوں گروں؟ میں آگے گرنا پسند کروں گا۔ کم از کم مجھے یہ تو نظر آئے گا کہ میں کس چیز سے ٹکرانے والا ہوں۔ جب تم ہمیشہ پیچھے گرنے کی سوچ رکھتے ہو تو تم کبھی پوری طاقت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تمہارا ایک پاؤں ہمیشہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے، تمہاری توانائی بٹی ہوئی ہوتی ہے، تم 100% نہیں دے پاتے۔ لیکن جب تم فیصلہ کر لیتے ہو کہ میں پوری طرح اس راستے پر چلوں گا، جب تم اپنے آپ کو مکمل طور پر اس خواب کے حوالے کر دیتے ہو، تب ایک عجیب سی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تب تمہارے اندر سے وہ صلاحیتیں نکلتی ہیں جن کا تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں رسک کی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ رسک لینا بے وقوفی ہے، خطرہ مول لینا غلطی ہے، لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا رسک نہ لینا محفوظ ہے؟ سوچو ذرا۔ وہ انسان جو ہمیشہ محفوظ راستے پر چلتا ہے، وہ تو کبھی گرتا نہیں، لیکن کیا وہ کبھی اڑتا بھی ہے؟ زندگی میں سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ تم کوئی رسک ہی نہ لو،
کیونکہ اس طرح تم ایک ایسی زندگی گزار دیتے ہو جو کبھی تمہاری اپنی نہیں تھی۔ تم دوسروں کے خوابوں میں کام کرتے رہتے ہو اور اپنے خوابوں کو سوتا چھوڑ دیتے ہو۔ میں نے اپنی جوانی میں ایک بہت بڑا رسک لیا تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی جمع پونجی تھی۔ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں وہ پیسے کسی محفوظ جگہ لگاؤں، لیکن میرے دل میں ایک خواب تھا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی اس خواب پر لگا دی۔ پہلے 2 سال بہت مشکل گزرے۔ بہت سے لوگوں نے کہا، دیکھا، ہم نے کہا تھا نا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں گرا، اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، اور آخر کار وہ خواب پورا ہوا۔ لیکن اس کامیابی سے بھی زیادہ قیمتی جو چیز مجھے ملی وہ یہ تھی کہ میں نے جانا کہ میں کر سکتا ہوں، کہ میرے اندر وہ طاقت ہے جو مجھے خود بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اس ڈر کی جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی آتا ہے، ناکامی کا ڈر۔ یہ ڈر کہاں سے آتا ہے؟ یہ ڈر آتا ہے لوگوں کی رائے سے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ناکام ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر گرے تو دنیا ہنسے گی۔ لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ لوگ جو تمہارے ناکام ہونے پر ہنستے ہیں، کیا وہ لوگ تمہاری زندگی جی رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ تمہاری تکلیفیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ رات کو تمہاری جگہ سو رہے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر تم ان لوگوں کی رائے کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کیوں دے رہے ہو؟ دنیا نے ہمیشہ ہر بڑے انسان پر انگلی اٹھائی ہے، ہر اس انسان کا مذاق اڑایا ہے جس نے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی۔ رائٹ برادرز جب ایئرپلین بنا رہے تھے تو لوگ انہیں پاگل کہتے تھے انسان کا اڑنا ممکن نہیں، لیکن آج ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ لوگوں کی رائے دنیا نہیں بدلتی، عمل بدلتا ہے۔ اور ایک اور بات، ناکامی سے ڈرنا بالکل فطری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ ڈر لگتا ہے، ہر کسی کو لگتا ہے، لیکن بہادری یہ نہیں ہے کہ تمہیں ڈر نہ لگے۔ بہادری یہ ہے کہ ڈر لگنے کے باوجود تم آگے بڑھو۔ ڈر کو اپنے ساتھ لے کر چلو، لیکن اسے اپنا راستہ نہ بنا لینے دو۔ ڈر تمہارے پیچھے چلے، تم ڈر کے پیچھے نہ چلو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے جو بہت ذہین تھے، بہت قابل تھے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ اور جب میں نے غور کیا تو ایک ہی بات سامنے آئی، وہ لوگ پرفیکٹ وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے، جب پیسے ہوں گے، جب وقت ہوگا، تب شروع کریں گے۔ لیکن وہ وقت کبھی نہیں آیا، کیونکہ پرفیکٹ وقت کبھی آتا ہی نہیں۔ پرفیکٹ وقت وہی ہوتا ہے جب تم شروع کر دیتے ہو، آج، ابھی، اسی لمحے میں۔ حالات کبھی بھی 100% تیار نہیں ہوتے۔ تمہیں ادھوری تیاری کے ساتھ بھی میدان میں اترنا پڑتا ہے، کیونکہ میدان میں اتر کر ہی تم سیکھتے ہو، بڑھتے ہو، بنتے ہو۔ اور یاد رکھو، ہر وہ شخص جو آج کامیاب نظر آتا ہے، اس نے کسی نہ کسی وقت وہی قدم اٹھایا جو تم آج اٹھانے سے ڈر رہے ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے وہ قدم اٹھا لیا، انہوں نے اس ڈر کے باوجود آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میری عمر 105 سال ہے۔ میں نے یہ لمبی زندگی اس لیے نہیں گزاری کہ تم سے خوبصورت باتیں کروں۔ میں نے یہ زندگی اس لیے گزاری کہ تم سے سچ بول سکوں۔ اور سچ یہ ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت تیزی سے گزرتی ہے۔ آج تم جوان ہو، توانا ہو، تمہارے اندر طاقت ہے۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ اگر تم نے آج اپنے خواب کو دفن کر دیا تو ایک دن ایسا آئے گا جب تم بھی میرے دوست احمد کی طرح کہو گے،
کاش میں نے ایک بار کوشش کی ہوتی، اور وہ لمحہ، وہ پچھتاوے کا لمحہ دنیا کا سب سے بھاری بوجھ ہوتا ہے۔ تو اٹھو، اپنا خواب نکالو اس گہرائی سے جہاں تم نے اسے دفن کیا ہے۔ رسک لو، آگے بڑھو، گرو، اٹھو، پھر چلو۔ ناکامی سے ڈرو مت، کیونکہ ناکامی تمہاری دشمن نہیں، وہ تمہاری سب سے بڑی استاد ہے۔ اور اگر گرنا ہی ہے تو پیچھے مت گرو، آگے گرو۔ کم از کم تمہیں نظر تو آئے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا یہ نہیں کہ تم نے کوشش کی اور ہار گئے۔ زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا یہ ہے کہ تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ اپنے خواب کو ایک موقع دو، اپنے آپ کو ایک موقع دو۔ اب میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک خواب جو تم نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، وہ خواب جو تم نے ڈر کی وجہ سے دل میں ہی دفن کر لیا، آج کمنٹ میں لکھو۔ کیا ہے وہ خواب، اور کیا تم اسے پورا کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑے خواب دیکھنا پاگل پن نہیں، بلکہ یہ زندگی کی اصل شروعات ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہیں بار بار ٹھکرایا گیا، ہر طرف سے ناکامی ملی، لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ گرے، اٹھے اور آگے بڑھتے رہے۔ اور یاد رکھو، اگر گرنا ہی ہے تو پیچھے مت گرو، آگے گرو۔ کم از کم تمہیں نظر تو آئے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا یہ نہیں کہ تم نے کوشش کی اور ہار گئے، بلکہ یہ ہے کہ تم نے کوشش ہی نہیں کی۔ بڑے خواب دیکھو اور ان کو پورا کرنے میں کسی رکاوٹ کو نہ آنے دو۔ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔